बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट से आपसे मुखातिब हैं। एक तो डयाला जेल से सुबह की खबर आई, वो सब सुन चुके, हुआ क्या। तीसरी मरतबा है कि फ़ैसले को मौखर कर दिया गया। बहुत से पहुंचाए हुए साफ़ी ये दावा कर रहे थे। बहुत सी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 4 तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिनमें बार बार आके बताया गया ये ओपन एंड शट केस है, सज़ा तो होगी, जुर्म हुआ है, करप्शन हुई है। आज फिर अचानक एक तो जज साहब का रवैया बड़ा अजीब सा है कि वो वक्त से पहले कोर्ट में चले गए। फिर उन्हें बहाना ये बनाया है कि देखे जिनके सामने सज़ा सुनानी है वो नहीं है। जो शख्स जेल में गुज़श्ता 550 दिन से कैद है, और वो ख़तून जो खुद सामान लेके डयाला जेल पहुंच गई, जो भी रास्ते में थी, जो उनके वकील बता रहे हैं, उनके आने से पहले जज साहब ने सारा काम अपना किया, वन साइडेड और चलते बने। ये हुआ क्या है कि वाकई कोई इंटरनेशनल प्रेशर है, या इमरान खान के साथ किसी डील का तासुर जो दिया जा रहा है वो चल रही है, बैकडोर कोई राब्ते चल रहे हैं, या फिर ये दबाव डालने का एक टैक्टिक है कि अदलिया जो है वो इमरान खान के बार बार फैसले को मौखर कर दे और इमरान खान से मर्जी की को बात निकलवाई जाए। ये शार्ट आर्डर तो फ़ौरन आ जाता है, इसमें इतना टाइम क्यों लग गया? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। जिस वक्त हम ये वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको पता है वो सामने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के आगे खारदार तार लग रही है। ये हिफाजती इकदाम आज इसी केस के हवाले से किए गए थे। आज भी नादरा चौक का दरवाज़ा बंद था जी, वो रास्ता बंद कर और इसके अलावा गालबन इन्होंने आज मैरियट होटल वाला और मार्गला रोड वाला, मैं डी चौक से हूँ। अच्छा, डी चौक बाद में शायद, क्योंकि वो फैसला जब मौखर हो गया तो शायद खोल दिए वो रास्ते, सुबह रास्ते बंद थे। हालांकि इसके अलावा रूट पता भी होगा लगे, ना, जी, फैसला जी, नहीं आ रहा इसकी जी। और इसके अलावा सुबह रास्तों में पुलिस रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद थे। डर खौफ था कि कहीं फिर पब्लिक बाहर ना निकल आए। चले हिफाजती इकदाम करें। दूसरी जो बात आपने की ना डील के तासुर वाली, मेरे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े करीबी काबिल एहतराम दोस्त था, मैंने उनसे वैसे ही डिस्कस किया तो कहते हैं भाईजान सीधी सी बात है, सज़ा हो गई तो कहेंगे करप्शन है, और अगर बरी हो गए तो कहेंगे डील का नतीजा है। 1 साल हो गया इस एक केस साल को चल तो ये, हाँ, वो भी हम आते हैं कि इसमें काजी फायज ईसा जैसे एक हाँ, वो मकरू बताना था, वो अलग से और वीडियो बददयानत। करेंगे। आज इंटरनेशनल सेंडिंग डोनट्स डे, अच्छा, आज के दिन ही बल्ला छीना गया था यहाँ से। हाँ, 13 जनवरी भी है, बिल्कुल आपने अच्छा याद दिलाया। तो काजी फायज ईसा जो है ना, वो उसका ये सारा किया धरा है, उसकी वजह से ये नैब का मुकदमा बाकायदा शुरू हुआ था। वरना नैब अलकादर रेफरेंस केस बनाने का कोई उसको सिरा ही नहीं मिल रहा था। वो गुच्छी होती है ना, डोर, और जिसको पंजाबी में पिन्ना भी कहते हैं, बाज़ औक़ात वो उलझ जाए तो उसको गुंजल कहा जाता है। तो वो आपको सिरा नहीं मिलता कि अब ये गुंजल बन गया तो मैं इसको खोलूँ कैसे। तो वो गुंजल खोलने का तरीका बताया था यहाँ से काजी फायज ईसा ने 23 नवंबर 2023 को सिरा इसने पकड़ाया था। अब पहले इस वक्त जो बयानिया चल रहा है ना, मैं वो आपको बता दूं, जो मैंने एक दोस्त का भी आपको हवाला दिया, वो वन लाइनर है, और वो यही है कि भाई करप्शन अगर केस में सज़ा हो गई तो आपने कहना है कि करप्शन साबित हो गई, इमरान खान माली करप्ट साबित हो गया। दूसरा कि अगर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी बरी हो जाती हैं, जैसे कि शवाहिद ऑन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है नैब तरामीम के बाद, तो वैसे भी नैब जो है वो जो काबीना के फैसले हैं उसको खोल ही नहीं सकता। आपने काजी फायज ईसा ने ये आपके सितंबर में आके फैसला दिया, तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना वो करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बयानिया बनाना, इमरान खान की ज़ात पर कीचड़ उछालना है। और ये बयानिया इस वक्त मार्केट में बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लॉन्च किया जा चुका है। और आज तीसरी बार केस का फैसला मौखर हुआ, तो आपको पता है सोशल मीडिया पे जो है ना वो उद्यम मचा हुआ है कि कोई सहाफ़ी जो है वो चुपके से ग्रुप छोड़ के चला गया। मैंने कोई ये भी सुना है, पता नहीं वो क्या रोला पड़ा हुआ, मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं गया क्योंकि हमारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ 2 घंटे की तो काफ़ी क्लास हो रही है। तो वो हमारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात हुई है, तो उसकी तफसीलात इंशाल्लाह आपके साथ एक और वीडियो में शेयर करेंगे। तो की आज हमारी लंबी चौड़ी बैठक हुई जी। तो वो मैं सिर्फ ये देख सका कि कोई सहाफ़ी का चल रहा है कि वो ग्रुप छोड़ के चला गया। चले जी, हम देख लेते हैं ग्रुप कौन छोड़ के गया। तो बात असल में ये है करामत मुगल साहब कि सिलसिला शुरू होता है 2015 से, सही, और ये खुरा फिर जाता है एवन फील्ड अपार्टमेंट तक, जाती उम्र तक। 2015 में यूँ हुआ कि मलिक रियाज और उनकी फैमिली ने यहाँ से कुछ पैसा बाहर भेजा। वो पैसा बाहर कैसे गया, इस चीज़ के ऊपर आज भी सवालिया निशान मौजूद है। $45 मिलियन जी, पाउंड। तो ये पैसा बाहर कैसे गया, ये सवाल आज भी अपनी जगह मौजूद है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के पास भी शवाहिद नहीं है, लेकिन वो शुबा ये करते हैं कि इसका कोई सोर्स नहीं है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन बीप करता था।
جیسے آج کل پاکستان میں بھی کرتا ہے کہ آپ میرے جیسا یا آپ جیسا کوئی بندہ 2-4 لاکھ روپے بھی ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں چیک کرے نا تو وہ کہیں سے کوئی میسج آ جاتا ہے سے نو ٹو کرپشن اور پتہ نہیں FBR کس طرح کا جو ہے نا وہ ہمیں دے دیتا ہوں ظالموں، اور ہمیں پیسے جو ہے وہ FBR کی تو اتنی کل سے شروع ہوئی ہے، ہم ہی نے وہ سٹوری بریک کی تھی 1000 سے زائد گاڑیاں جو ہیں جی وہ بھی ہونڈا تو یہ آپ دیکھیں کہ پیسہ باہر گیا وہاں پر، اسی طریقے سے نیشنل کرائم ایجنسی نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا، انہوں نے اس کے اوپر کیس کر دیا کہ بھائی یہ پیسہ کدھر ہے، کہاں سے آیا، اس کے شواہد کدھر ہیں۔ جب معاملہ کیس وہاں کی مقامی عدالت میں گیا نا تو شواہد نیشنل کرائم ایجنسی بھی ڈھونڈ نہیں سکی کہ یہ واقعی منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے۔ لیکن اس پیسے سے ہوا کیا، وہ پیسہ یہاں سے نون لیگ کے دور میں باہر گیا، کس ذریعے سے گیا کوئی پتہ نہیں ہے، یہاں سے پرسنل اکاؤنٹ میں بھیجا گیا کوئی پتہ نہیں ہے، وہاں سے پاکستان واپس ملک ریاض فیملی کے پرسنل اکاؤنٹ سے آیا، برطانیہ کی ریاست کے سرکاری اکاؤنٹ سے یہاں پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوا، وہاں یہ پیسہ پکڑا گیا، عدالت میں شواہد نہیں تھے، عدالت سے آؤٹ آف دی کورٹ جو ہے نا وہ جا کر سیٹلمنٹ کی تھی آپ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے کہ کہیں ہرجانے سے بچ جائیں، یہ نہ ہو کہ ملک ریاض ہمارے خلاف ہرجانے کا کیس ٹھوک دے کہ انہوں نے میرے خلاف یہ کارروائی کی اور ان کے پاس شواہد نہیں ہے، اب انہوں نے الزام لگایا تو اپنے شواہد کو ثابت کریں۔ تو ملک ریاض صاحب نے بھی وہاں سے جان چھڑانے کی سوچی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم یہ پیسہ واپس لے جاتے ہیں، اس پر پھر وہاں پر سیٹلمنٹ ہوئی، وہ معاہدہ رکھا گیا خفیہ، اور وہ معاہدہ تھا ملک ریاض اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان، اور وہاں یہ شرط رکھی گئی نیشنل کرائم ایجنسی کہ جب تک اس پیسے کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل جاتا کہ یہ کالا دھن ہے یا سفید دھن ہے، آپ اس معاہدے کو خفیہ رکھیں گے، کسی جگہ پر آپ نے اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا۔ صحیح۔ ملک ریاض فیملی نے کہا جی اوکے، اس پر پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پاکستان حکومت کے ساتھ بات کی، عمران خان حکومت سے، اور کہا کہ ہمارے اتنے پیسے ہیں ہم واپس لانا چاہتے ہیں، ہم سپریم کورٹ میں اپنے جرمانے والے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی ڈالرز اور پاؤنڈ کی کمی تھی، تو حکومت نے کہا جی ٹھیک ہے آپ لے آئیں، لیکن انہوں نے کنڈیشن یہ رکھی کہ یہ ہمارے اور NCA کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے نا، آپ اس معاہدے کو خفیہ رکھیں گے، اس کو کسی جگہ پر آپ اس کو ڈسکلوز نہیں اس دوران آپ کو یاد ہے ایک وہ ویڈیو بھی آئی تھی ملک ریاض سے شہزاد اکبر کی لندن کی کسی سڑک میں ایک بریف کیس پکڑنے کی، صحیح، اس پر یہاں پر کافی واویلا مچا تھا کہ شاید کوئی پیسہ پکڑا گیا ہے، پیسے لین دین ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے نا وہ رک گیا NCA والا، ورنہ تو معاملہ بہت اٹھتا۔ جی تو وہ الزام لگانے کا مقصد یہی تھا کہ عمران خان نے ملک ریاض کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کی ہے، وہاں سے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ریاست پاکستان کا ہے وہ ملک ریاض کے حوالے کیا گیا، وہ یہاں پر سپریم کورٹ کے جرمانے والے اکاؤنٹ میں جمع کروایا گیا، جس سے ملک ریاض کو 38 ارب کا فائدہ پہنچا، ایڈجسٹ کیا گیا جو 460 یا 56 ارب تھا، 460 ارب روپے اس میں یہ ایڈجسٹ کیا گیا، تو اس طرح ملک ریاض کو عمران خان نے 38 ارب کا فائدہ پہنچایا، اور اس کے بدلے میں ملک ریاض نے بشرا بی بی کو ہیرے کے زیورات تحفے میں دیے ہیں، اس کے علاوہ بشرا بی بی کی دوست جس کے سسر مسلم لیگ نون کے پہلے بھی MP تھے اور اب بھی MP ہیں، اور فرح گوگی صاحبہ، ان کو بنی گالا میں سستی زمین جو ہے وہ الاٹ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ملک ریاض نے تقریباً کوئی 280 کنال کے 450 کنال ایک بنجر بیابان علاقے میں سہاوا کے قریب GT روڈ پر یونیورسٹی کے لیے وہ زمین دی، تو یہاں سے تحقیقات شروع ہوئی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو جو گرفتار کیا گیا تھا وہ بھی القادر ٹرسٹ کیس کے نوٹس پر ہی گرفتار کیا گیا تھا، یعنی 9 مئی کو، یعنی نیب کم از کم 8-9 مہینے سے یہ تحقیقات، بلکہ 2022 سے یہ معاملہ چل رہا تھا، جب حکومت ختم ہوئی تھی تو یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ کیس عمران خان کے خلاف بنے گا۔ اس پر فواد چودھری صاحب نے جاوید چودھری کے پروگرام میں ایک بڑا مفصل انٹرویو بھی دیا تھا رجیم چینج کے بعد، اس میں ان سے یہی سوال جواب ہوئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بشرا بی بی اور عمران خان اس میں کوئی بینیفیشری نہیں ہے، وہ ٹرسٹی ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ ٹرسٹ کا صرف دیکھ بھال یا اس کا ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ سرپرست اعلیٰ ہونے جا رہا ہے، کاغذی کا وہ ایک کام ہے، اس کا ان کے معاملات میں مداخلت ان کی مالی معاملات میں نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ٹرسٹ بنانے کا یا اس طرح کا جو قانون ہے اس کے مطابق وہ یونیورسٹی بنی ہے، وہ آپ چیک کر لیں، اس کے مطابق کسی قسم کی کوئی اس میں بے قاعدگی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہا گیا کہ یہ معاہدہ جو خفیہ رکھا گیا ہے نا مسلم لیگ PTI حکومت کی جانب سے، یہ در حقیقت 2 نمبر طریقے سے ہوا ہے، اور عمران خان نے کابینہ کو بھی دھوکے میں رکھا اور ان کو بھی یہ معاہدہ نہیں دیکھنے دیا۔ وہ معاہدہ اس وجہ سے اب کابینہ کے ارکان کو بھی نہیں دکھایا گیا تھا کیونکہ شرط وہاں سے یہ تھی NCA کی، ملک ریاض فیملی کی بھی نہیں تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ NCA کی شرط ہے کہ یہ آپ
کسی جگہ ڈسکلوز نہیں کریں گے. لیکن 2022 میں نا کرامت مغل صاحب, میرا اصل میں 2022 میں موبائل کا تھوڑا سا مسئلہ بنا تھا. میرے پاس پی ٹی آئی دور کی کابینہ کے اس فیصلے کی جس میں وہ ایجنڈا آتا ہے نا, تو آپ 1 by 1 اس کو اپروو کرتے ہیں, تو اس وقت وہ ایک پیج سامنے آیا تھا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے, اس معاہدے کے حوالے سے دستاویز اگر کسی عدالتی فورم میں طلب کی جائے تو یہ وہاں پر پیش کی جائیں گی. مسلم لیگ نون کی جب 2022 میں حکومت آئی, انہوں نے وہ ریکارڈ ہی غائب کر دیا اور یہ کہا کہ یہ بیرسٹر شہزاد جو مرزا شہزاد اکبر صاحب ہیں یہ لے گئے, چوری کر کے لے گئے ہیں, الزام ان کے اوپر لگا دیا. تو اس میں ہوا کیا کہ اگر وہ معاہدہ کھلتا تو پھر پتہ چلتا کہ یہ پیسہ یہاں سے باہر گیا اور وہاں سے جا کر 1 ہائیڈ پارک والی پراپرٹی خریدی گئی جو حسن نواز صاحب کی تھی, نواز شریف کے صاحبزادے کی. پی ٹی آئی کے دور میں پیسہ باہر سے آیا, ذاتی اکاؤنٹ میں آیا, ریکارڈ موجود ہے, مشرق بینک سپریم کورٹ میں جمع کروا چکا. قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر کھنگالنے کی کوشش کی, جب اس کو کچھ نہیں ملا تو اس نے 23 نومبر 2023 کو بحریہ ٹاؤن کا جو سندھ حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کی خلاف ورزی کا کیس تھا, اس کے اندر اس نے 190 ملین پاؤنڈ اس رقم کے اوپر بغیر انکوائری کروائے اس کے اوپر آبزرویشن دے دی کہ یہ لوٹ مار کی رقم ہے. جرمانے کی قسط لیٹ ہوئی یا ڈیلے ہوئی یا نہ, تو وہ پچھلی ضبط ہو جائے گی, اور پورے کا پورا جرمانہ شروع ہوگا. اصل معاہدہ وہ تھا. سندھ بحریہ ٹاؤن کا یہ اعتراض تھا کہ سندھ حکومت نے معاہدے کی پہلے خلاف ورزی کی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق انہوں نے ہمیں کوئی 16,500 ایکڑ کے قریب زمین دینی تھی, جبکہ انہوں نے ہمیں صرف 11,000 ایکڑ زمین دی, 5,000 ایکڑ زمین نہیں دے رہے. تو بحریہ ٹاؤن نے قسطیں دینا بند کر دی. اس پر ساتھ انہوں نے سپریم کورٹ میں 2021 میں درخواست دائر کی جو 2023 میں سنی گئی. تو اس پر پھر قاضی فائز عیسیٰ نے, یہ غیر متعلقہ معاملہ تھا, غیر ضروری تھا, بغیر تحقیقات کروائے, اس نے اپنے فیصلے میں یہ کہہ دیا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے نا یہ مبینہ طور پہ یہ لوٹ مار کی رقم ہے, کہ آپ نے پیٹر کو لوٹا اور آپ نے پال کو یہ رقم دے دی. جی بالکل, یہ بدنام زمانہ اصطلاح انہوں نے اپنے اس فیصلے میں لکھی. جب یہ چیز سامنے آ گئی نا, یہ فیصلہ آ رہا ہے 23 نومبر 2023 کو. آگے دسمبر میں جا کے آپ کا نیب جو ہے وہ عمران خان, بشرا بی بی اور دیگر 11 کے ٹوٹل 11 شریک ملزمان کے اوپر یہ کیس بنا رہا ہے. صحیح. قاضی فائز عیسیٰ نے یہ راستہ دکھایا تھا, اس جو ہے نا وہ بدنما داغ جو پاکستان کی عدالتی تاریخ پر ہے, اس نے عمران خان کے خلاف یہ راستہ دکھایا کہ یوں آپ کریں. میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں, تو کیا یہ براہ راست متحدہ عدلیہ کے اوپر, کیا یہ جو نیب کے اندر انکوائری چل رہی تھی اس کے اوپر یہ اثر انداز ہونے کے مترادف نہیں ہے؟ نیب تو تحقیقات کر رہا تھا 2022 سے, رجیم چینج کے وقت سے, اور آپ اس کو ریفرنس بنانے کا موقع دے رہے ہیں دسمبر 2023 میں جب قاضی فائز عیسیٰ پہلے فیصلہ دے رہا ہے. تو یہ راستہ دکھایا قاضی فائز عیسیٰ نے. حالانکہ اس نے خود بھی کھنگالنے کی کوشش کی, ان کو بھی نا وہ کھجلی ہوتی ہے نا انسان کو کہ عمران خان کو کہیں نہ کہیں میں پکڑوں, کہیں اس کا بازو مروڑوں, کہیں اس کا مجھے کوئی کہیں آئے اور گئے. آج دیکھیں سڑکوں پر چل نہیں سکتا, گاڑی میں سفر نہیں کر سکتا کیونکہ لوگ اس کو لعنت بجا کرتے ہیں اس کو, اور وہ وہاں سے پھر منہ چھپا کے منہ نیچے کر کے بیوی کے ساتھ اب وہ نکل رہا ہوتا ہے, سڑک پر چلتا ہے تو لوگ گالیاں دیتے ہیں. تو یہ تو آپ کی اوقات ہے زندگی کی, یہ آپ کی وہ پینشن ہے جو آپ اصل میں وصول کر رہے ہیں عوام کے ذریعے. تو اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے جب یہ فیصلہ دیا تو اس کے بعد نیب نے جناب یہ ریفرنس فائل کیا, اور نیب نے جب یہ ریفرنس فائل کیا اس کے بعد گزشتہ سال آپ کو پتہ ہے کہ نیب ترامیم والا کیس کا فیصلہ آ گیا. اس کے بعد تو نیب ویسے بھی کابینہ کے فیصلوں کو کھول ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اوپر مالی گین کا الزام نہ ہو. حالانکہ عمران خان اس میں پٹیشنر تھے, انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی یہ ترامیم نہ کریں ورنہ قومی خزانے کو نقصان ہو. جی, اپنا جو آخری جب یہ نیب ترامیم کا مرکزی کیس چل رہا تھا نا, تو اس میں عمران خان نے غالباً 28 اگست 2023 کو اپنا آخری تحریری جواب جمع کروایا تھا, کیونکہ نیب ترامیم کا کیس کا فیصلہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی ریٹائرمنٹ سے 1 روز پہلے جاری کیا تھا 15 ستمبر 2023 کو. اس اپنے آخری فیصلے میں بھی عمران خان نے یہی کہا تھا کہ میں چاہوں تو میں خود بھی نیب ترامیم کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں, لیکن میری عدالت سے یہ استدعا ہے کہ آپ ان نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیں. صحیح. لیکن اس کے باوجود اس وقت تو سپریم کورٹ نے ایک کے علاوہ جن نے وہ بیوروکریسی کو مشورے زمانہ تصویر لیک ہو گئی تھی. ہاں, وہ تصویر بھی نہیں وہ تصویر لیک ہوئی ہے یا کہ جون میں, جون 2024 میں. ہاں جی, وہ اپیل کیس تھا جب قاضی صاحب سن رہے تھے. تو پھر قاضی صاحب کے دور میں آیا تو ایک تو نیب اس کو کھنگال نہیں سکتا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے الزام لگایا تھا مالی کرپشن کا, تو آپ ثابت کریں مالی کرپشن. آپ کہتے تھے عمران خان 190 ملین پاؤنڈ کھا گیا, باہر سے 190 ملین پاؤنڈ کھوج تو یہ ہونا, منی لانڈرنگ تو یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے پیسہ باہر کیسے گیا, یہ منی لانڈرنگ, وہاں سے تو پیسہ آ رہا ہے ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے. اگر یہ پیسہ
ریاست پاکستان کا ہوتا تو برطانیہ کی حکومت کے پاس منجمد تھا. وہ اس کو جب انہوں نے ڈی فریز کیا اس کو اثاثے بحال کیے تو ملک ریاض کی فیملی کے حوالے کیوں کر رہے تھے؟ وہ وہاں سے برطانیہ کی ریاست پاکستان کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اکاؤنٹ نمبر 1 ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ ہے, وہاں پہ ٹرانسفر کر دیتے. کرنسی جتنی ہوتی ہے وہی آتی ہے اکاؤنٹ نمبر 1 میں, تو آپ وہاں پہ کر دیتے. انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے جن کا پیسہ تھا ان کو دیا, وہ انہوں نے پرسنل اکاؤنٹ سے واپس بھیج دیا. یہاں پر ان کے جرمانے کی رقم ادا ہونا تھی, انہوں نے اس کے اندر سبمٹ کروا دی. اس کے اوپر مشرق بینک کا ریکارڈ آن دی ریکارڈ موجود ہے, قاضی فائز عیسیٰ نے منگوایا, جو ثابت ہو چکا کہ یہ ان کے پرسنل اکاؤنٹ سے واپس آیا. تو اس لیے یہ مالی کرپشن تک کا تو کیس بنتا ہی نہیں تھا. ادھر سے 190 ملین پاؤنڈ آیا, سپریم کورٹ میں جمع ہوا, سپریم کورٹ کے حکم پر ریاست کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو گیا. عمران خان نے کیا مالی کرپشن؟ سب سے بڑا الزام نیب جو لگاتی ہے, جس کے بعد سب سے آسان حل ہے اختیارات کا ناجائز استعمال, اس میں ڈال دی. دیکھیں بعد میں تو کہانی گھوم کے اسی تک گئی نا کہ اختیارات کا ناجائز جو بہت وسیع ایک لائن ہے, لیکن اس میں دائرہ بہت وسیع ہے. اس کو بھی آپ ناجائز استعمال کو بھی تو ثابت کریں نا کہ ناجائز استعمال کیسے. اگر وہ ہے تو اس میں بشرا بی بی کیسے آ سکتی ہے؟ بشرا بی بی سب سے بڑا سوال. کہ دوسری بات یہ ہے کہ جب کابینہ نے منظوری دے دی, کابینہ کی منظوری کو اب ترامیم کے بعد اب نیب ویسے نہیں کھول سکتا. بشرا بی بی کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا, وہ تو اس میں شریک ملزمہ بھی نہیں بنتی. لیکن توشہ خانہ میں دیکھا ان کو سزا بھی دی گئی. دیکھیں توشہ خانہ میں تو ایک اور اینگل سے دی گئی نا. اس وقت تو سزا اس وقت ہو چکی جب وہ ابھی تک وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ نیب ترامیم کا فیصلہ بھی نہیں ہوا تھا. لیکن سوال یہ ہے کرامت مغل صاحب کہ اب معاملہ ان کا پھنستا ہے یہاں پہ. معاملہ اس طرح پھنستا ہے کہ اب اگر عمران خان صاحب کو سزا ہو اور بشرا بی بی کو نہ ہو تو اس میں بھی ان کا کیس کمزور ہوتا ہے. کہ آپ نے کیس بنایا تھا دونوں کے خلاف. فوجداری قانون میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کیس بناتے ہیں نا تو اس کے اوپر پھر اگر ایک بھی ملزم کی ضمانت پہلے ہو جائے تو دیگر کو گراؤنڈ مل جاتا ہے. انہوں نے کہا جی وہ بھی شریک تھا تو اس کو ملی ہے تو اس لیے یہ بھی حقدار ہے. تو عدالت بھی کہتی ہے بھائی اگر شریک ملزم ہے اس کے خلاف عدالت کے پاس شواہد نہیں تھے استغاثہ کے پاس, تو ان کے پاس بھی نہیں ہے, تو پھر ان کو بھی شک کا فائدہ ملنا چاہیے. تو یہاں جس طریقے سے مرضی آپ یہ گھمائیں پھرائیں جو مرضی کریں. اب 14 سال میکسیمم سزا ہے. 14 سال میکسیمم سزا دینے کے لیے بھی آپ کو پہلے گراؤنڈ چاہیے کہ آپ بتائیں کہ ہاں یہ اتنے ٹھوس شواہد ہیں کہ یہ 14 سال بنے. آپ 14 سال سزا نہیں دیتے تو اس جو وکیل دفاع ہے جو ملزم ہے وہ ہائی کورٹ میں اپیل کے فورم پر کہے گا کہ ان کے پاس شواہد نہیں تھے, اس لیے ٹرائل کورٹ نے سخت سے سخت سزا دی, فیصلہ کمزور ہو جائے گا. جس طرح توشہ خانہ والے میں ان کا یہ موقف تھا. تو اس لیے یہ ہر صورت میں یہ پھنستے ہیں. اور دیکھیں کہ اسی فیصلے کو 3 بار یہ ڈیلے بھی ہوا, یہ نقصان ہے. بیانیہ جیسے میں نے کہا کہ ون لائنر یہی بن رہا ہے کہ سزا ہو گئی تو کرپشن کی ہے, نہیں ہوگی تو کہیں ڈیل ہو گئی. تو یہ وہی بات ہے. 5 بجے 8:30 بجے دیکھیں ان کا بھی انوکھا دوسرا کہہ رہا ہے کہ 11 بجے آپ نے ٹائم دیا تھا, اس سے پہلے تو یہ جج صاحب کی غلطی ہے کہ بھائی آپ نے جب فریقین کو 11 بجے کا ٹائم دیا ہے تو آپ آگے صبح بے شک فجر بھائی مسجد میں پڑھ لیں, گھر بھی چلے. ہاں تو آپ بے شک جا کے فجر کی نماز اسی مسجد میں پڑھیں. اس سے جو فریقین ہیں ان کو کیا ان کی صحت پہ اثر پڑتا ہے. آپ نے 11 بجے کا ٹائم دیا, 10:50 پر بشرا بی بی اندر چلی گئی. آپ کہتے ہیں کہ ملزم کی موجودگی میں فیصلہ سنانا چاہیے. جب توشہ خانہ کا کیس کا مقدمہ یہاں ہمایوں دلاور نے سنایا تھا تو عمران خان صاحب اس وقت زمان پارک میں موجود تھے, تو یہاں اس وقت آپ نے کیسے سنایا؟ جب بشرا بی بی کو سزا ہوئی تھی توشہ خانہ میں اس وقت وہ بنی گالہ میں تھیں. سزا سن کے وہ فوراً اڈیالہ جیل پہنچ گئی کہ میں گرفتاری دینے آئی ہوں, کیونکہ اس وقت ان کا یہ تھا کہ ہم گرفتار کرنے جائیں گے اور ڈرامہ کریں گے کہ یہ بھاگ رہی تھی تو ہم نے اس کو بھاگتے ہوئے کو گرفتار کیا ہے. تو وہ خود چلی گئی ادھر, تو آپ کا وہ ڈرامہ بھی. تو جب ملزمان کی غیر موجودگی میں آپ ان کو سزائیں سنا چکے ہیں پہلے, تو اب آپ کیوں وہ کر رہے ہیں؟ اور سوال وہی ہے کرامت مغل صاحب کہ شاید جج صاحب کو بھی فیصلہ نہیں ملا. اب تو دیکھیں نا سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ کھل گئے, شاید ملا ہو لیکن سنانے کی اجازت نہیں, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہے جتنی کورٹس ہم نے دیکھی ہیں کور کی ہیں, یہ پہلی دفعہ ہے کہ شارٹ آرڈر نہیں آیا. شارٹ آرڈر ہاں آپ 3 لائنوں کا دے دیں, 3 لائنوں کا گلٹی نان گلٹی, ادھر بھی کہ بھائی سزا جو جرم یہ ثابت ہوا ہے اور اتنی سزا جو ہے وہ ان کو سنائی جا رہی ہے. تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ ہم بے شک ایک سال بعد آپ دیتے رہیں. تو وہ دیکھیں نا کہ وہی اجازت نہیں ہے. اصل کام یہ ہے ہاں, اور وہ تاثر یہی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بات ابھی بھی کارڈز کے اندر یہ موجود ہے کہ عمران خان کو رہا کی اس کیس میں ان کو بری کر دیا جائے اور پھر ان کو بنی گالہ منتقل کر دیا, کیونکہ خبریں چل رہی ہیں بنی گالہ منتقل کرنے کی, اور تاثر یہ دیا جائے کہ ڈیل ہو گئی ہے. اور دوسرا
اپنی ڈیل کے تحت وہ انہیں بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ ہاں، انہیں باہر بنا یہ یہ اس کام وقت ہو کرنے رہا کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے وقت کا. مجھے اور سعید بلوچ صاحب کو سپریم کورٹ سے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.